बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने अपना एक कालम, उसके हवाले से बातचीत करूँगी कि ज़रई इस्लाहात की कितनी ज़रूरत है और इसको एक हंगामी तौर पर करने की कितनी ज़रूरत है। मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को इक़्तिसाद बाज़ारी का सामना है और इसकी वजह है कोरोना। कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और कई साल पहिया जाम करके हर चीज़ की तरक्की रोक दी। क्योंकि आप देखें कि ये तो हम एक इस्तिलाह के तौर पर, एक इलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि पहिया जाम हो जाना। पहिया तरक्की की इलामत है, हरकत की इलामत है। और कोविड के दौरान हर किस्म का पहिया जो है उसको पाबंदी लगी, उस पर वो जामद हो गया। वो जहाज़ का पहिया हो, वो ट्रैक्टर का हो, गाड़ी का हो, रेल गाड़ी का हो। तो जब हर तरह का पहिया जाम हो गया, हरकत मफकूद हो गई, लोग घरों में बैठ गए, काम जो है वो हर तरह का मुअत्तल हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर तरक्की कैसे होनी थी। जो ज़राए आमदोरफ़्त हैं उनमें मसला हुआ और जो हमारी दरामदात हैं, बरामदात हैं, उन पर असर पड़ा। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है फिर मईशत पर पड़ता है और तकरीबन अगर आप देखें तो दुनिया में ज़्यादातर लोगों की मईशत पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान शायद उन मुल्कों में है कि जिन पर सबसे ज़्यादा एक मनफी असर देखने में आया। हालांकि हम वो मुल्क हैं जो कि ज़रई मुल्क कहलाता है और ज़रई मुल्क होने के सबब हमें कुछ एडवांटेजेस भी हासिल हैं। और कहा जाता था जब अभी कोविड अरूज पर था कि शायद दुनिया में कैद पड़ जाए, और क्योंकि चीज़ें एक दूसरे की तरफ जा नहीं रही थी, लेकिन पाकिस्तान के लोग बच जाएंगे इसलिए कि गंदम उगाने वाले बड़े मुल्कों में उसका नाम शामिल है। गन्ना यहाँ पे पैदा होता है, जितनी भी ज़रूरत की हमारी चीज़ें हैं वो यहाँ हम पैदा करते हैं। और अगर हम चाहें तो तेल भी पैदा कर सकते हैं, वो पौधे लगाए जा सकते हैं और तेल की कमी भी पूरी की जा सकती है। फिर हमारे पास डेयरी फार्म के हवाले से भी बड़ा एक ज़हीरा है और भैंसें, गायें, बकरियां पालते हैं और लोग घरों में भी पालते हैं और फार्म हाउसेस भी हैं, इस हवाले से डेयरी फार्म्स भी हैं। तो घी की कमी दोनों सूरतों में मक्खन की और पूरी की जा सकती थी कि तेल वाले पौधे उगा कर भी और ये इस तरह जानवरों से भी। लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और ये आज की बात नहीं है, ये बरस की बात है। पिछले 20-25 साल से ज़राअत की तरफ किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी, किसी भी हुकूमत ने, जिसकी वजह से बहुत मनफी असर देखने में आया। अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और IMF का हमेशा से जो एक हदफ रहता है वो मैं समझती हूँ कि गरीबों पर रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की तरफ ज़ोर देता है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी ज़रूरत में जो चीज़ें शामिल होती हैं, जिस तरह आटा, घी और चीनी, दालें, ये सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। गरीब ने पेट भर कर खाना खाना है, उसने 2-2, 3-3 रोटियां खानी है और एक घर के अगर 8-10 अफराद हैं तो आप समझें कि उसमें तीनों वक्त में कितने किलो आटा लग जाता होगा। इसी तरह चीनी, उसने चाय भी पीनी है और उसे मीठा भी खाना है, क्योंकि सारा दिन मेहनत करने के बाद उसको ज़रूरत होती है अपने जिस्म को तवानाई देने की। तेल में उसने खाना भी पकाना है। तो ये चीज़ें, इन पर जब एक बिजली बनकर गिरी है IMF की तरफ से तलवार, तो ये हमारी जो लोअर तबका है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिनकी आमदनी कम है। और एक 20-25 हज़ार रुपया कमाने वाला इंसान कैसे इन चीज़ों को सबको मैनेज करे। तो यानी सरकारों का पेट भरने के लिए और मुल्कों के जो नुकसानात भरने के लिए गरीब को कुर्बानी देनी पड़ती है हमेशा से, और देता रहता है गरीब तो कुर्बानी। लेकिन इसमें कोई थोड़ा सा मैनेज करने की मौजूदा हुकूमत ने कोशिश भी की है कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं और ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। पहली दफ़ा ये हुआ कि अमीरों पर टैक्स लगाए गए हैं और कोशिश की गई है कि जो कम आमदनी वाला तबका है उसको किसी तरीके से सब्सिडी दे के फैसिलिटेट किया जाए। और मैं समझती हूँ उसको फौरी तौर पर अमली इसकी जो एक शक्ल हमारे सामने आनी चाहिए। दूसरी इसकी जो अहम चीज़ थी वो तनख्वाहदार तबका जो है, जिसकी कम तनख्वाह है, उन पर भी टैक्स नहीं लगाया गया और फिर जिन पर लगाया वो भी बहुत कम है, और जिनकी ज़्यादा तनख्वाह है उन पर तो खासा टैक्स लगा है। बहरहाल ये तो एक अलग से बात है। मैं समझती हूँ कि हमें इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए ज़राअत की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। और अगर हम ज़राअत की तरफ भरपूर एक मुहिम चलाएं कि सब्ज़ियाँ उगाएं, लोगों को इस तरफ हुकूमत
ایک پہل کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، شعور دے. ایجوکیٹ تو لوگ ہیں، شعور بھی ہے، لیکن ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے. اور میڈیا پر لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے گھروں میں جو جگہ خالی پڑی ہے وہاں پہ سبزیاں اگائیں. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس زمین نہیں، اب تو اتنے بیج ایسے آ گئے ہیں کہ آپ گملوں میں بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں، آپ چھت پر رکھ سکتے ہیں گملے، ان میں سبزیاں اگا سکتے ہیں. صرف پیشن ہونا چاہیے. اور خود مجھے جب چین جانے کا موقع ملا اور باقی ملکوں میں نے دیکھا جہاں پہ غذائی قلت ہے اور آبادی زیادہ ہے، تو لوگوں نے اپنی جو کھڑکیاں ان کی تھیں، کھڑکیوں کے باہر گملے لٹکا کر رسیاں باندھ کر اس میں انہوں نے سبزیاں اور سبزیوں کی بیلیں اور انگور کی بیلیں تک لگائی ہوئی تھیں. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایسے انگور جو ہے نا ساری دیواروں پہ لٹک رہے ہیں اور ایک فراوانی ہو جاتی ہے. پھر فٹ پاتھ پہ جو ہماری جگہ بچتی ہے اس میں ہم نے بدیس ملک سے پودے منگوا کے لگائے، وہاں پہ ہم پھلدار پودے لگا سکتے ہیں. اگلے دن ڈیفینس میں ایک جگہ پہ میری گاڑی کھڑی ہوئی اور کسی وجہ سے کوئی چلان ہو گیا ڈرائیور کا، تو میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یہ اتنے جو پودے لگائے ان میں کوئی بھی پھلدار پودا نہیں ہے. اگر یہاں امرود لگائے جائیں، جامن لگائے جائیں، آم کے درخت لگائے جائیں تو کتنا فائدہ ہو خلق خدا کا، اور وہ مفت توڑ کر کھائیں یہ چیزیں ساری، اور ایک غذائی قلت میں بھی کمی آئے. اور جو ایک دوسرے کے حوالے سے ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ ساری جو ہے ہماری جتنی بھی کارگزاری ہے وہ ساری اس میں ہے کہ فلاں نے یہ کر گیا، فلاں نے یہ کر دیا، حکومت اپوزیشن آپس میں. اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو بھرپور طریقے سے پہلے ملکی معیشت کو درست کرنے کا وقت ہے، اور آپ اس بحران سے نکلیں، پھر آپ سیاست کی گیمیں کھیلیں، پھر آپ لڑائیاں کریں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، وہ سب کچھ کریں. لیکن اس وقت پہلے ملک کو قدموں پر کھڑا ہونے دیں. اگر ملک ہمارا خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا ہے تو ہماری دنیا میں کتنی جگ ہنسائی ہوگی، ہمیں کتنے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، کیا کچھ ترک کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں کوئی بندہ توجہ نہیں کرتا اور نہ اس طرف دھیان دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہمارے ہاں جو بجلی کی کمی ہے وہ بھی شدید ایک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. اگر بجلی نہیں ہوگی تو کارخانے نہیں چلیں گے، کارخانے نہیں چلیں گے تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، آپ کی جو درآمدات ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کم ہو جائیں گی. تو پہلے بھی جب اسی طرح بجلی کے مسائل ہوئے تھے تو بہت ساری ہماری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی، اور اس سے اب دیکھیں کہ ہمیں اس کا کتنا نقصان ہوا. تو اس طرح کی دوبارہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سولر سسٹم کی طرف بڑھیں. اور کیونکہ زراعت کی ہم بات کریں تو زراعت میں بھی بجلی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور بڑے زمینداروں کی صرف بات نہیں ہم کریں گے، بڑے زمیندار کتنے ہیں تعداد میں، چھوٹے زمینداروں کی زیادہ تعداد ہے جن کے پاس 2، 4، 6 ایکڑ زمین ہے. ان کو ایک حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو اگر میں کہتی ہوں مفت بجلی دی جائے ان لوگوں کو، اور پھر انہیں اس طرف مبذول کیا جائے کہ وہ چیزیں جن کی ہمارے ہاں کمی ہے وہ اگائیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. جس طرح ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں ان کے پاس پنجاب کا بہت تھوڑا حصہ ہے ہمارے نسبت، لیکن وہ پورے انڈیا کی گندم کی ضروریات پوری کرتے ہیں کسان، کیونکہ انہیں وہاں پہ بہت فیسلٹیز دی گئی ہیں. اور وہاں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کو کور کیا جاتا ہے. تو بجلی سولر سسٹم کے ذریعے بجلی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی ہنگامی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ 5 سالہ منصوبے کے طور پر آپ کام کریں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. اس میں جو خود مخیر حضرات ہیں ان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلدی اپنے گھروں کو سولر پر شفٹ کریں. اور بڑا اچھا فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، جو انہوں نے سولر کے لیے سارے سرکاری دفاتر سے اعداد و شمار لینے شروع کر دیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بجلی کا جو بجٹ ملتا ہے سرکاری اداروں کو اسی سے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی اور کوئی برڈن بھی نہیں پڑے گا حکومت پر. اور ایک ہمارا جو مستقل ہے کہ ہمیں جو بجلی ہم بچائیں گے وہ دوسری جگہوں پر استعمال ہو سکے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سارا سال دھوپ کا موسم رہتا ہے اور اتنا تیز سورج چمکتا ہے، اور بہت کم ہمارے ہاں تو کوئی برف باری یا اس طرح کا زیادہ تر علاقوں میں سورج چمکتا ہے اور تیز دھوپ ہوتی ہے. اس دھوپ کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر سولر سسٹم کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. ایک اور جو اہم بات ہے بڑی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سال
جو چاول کی فصل ہے وہ بہت کم کاشت ہوئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی ساری ان چیزوں کی وجہ ہے بدلتے ہوئے موسمی حالات ہیں، کیونکہ موسموں میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت آم کی ہماری فصل جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے اور دیگر فصلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس غذائی قلت سے بچنے کے لیے ابھی سے تگ و دو کرنی شروع کرنی چاہیے، ورنہ پھر جب ہاتھ سے وقت نکل جائے تو پھر بندہ مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کہ ہم ہاتھوں میں پیسے لے کے پھر رہے ہوں، خدا نہ خواستہ بازار میں چیزیں نہ ہوں، اور پھر آپ اس وقت سوچیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ پاکستان میں تقریباً 40% رقبہ بے آباد پڑا ہے، اور یہ بڑی ایک مایوسی کی بات ہے کہ اور پچھلے 20 سال سے جو ہمارا کاشتکاری کا رقبہ ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی 20 سال سے زراعت کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں کیا۔ تو اس جو بے آباد رقبہ ہے اس کو آباد کرنا چاہیے۔ وہ آپ کچھ کسانوں کو اس کو 5 سال کے لیے دیں، 10 سال کے لیے دیں، یا جن کا حکومت کوئی اور اس حوالے سے جو پلاننگ کرے، لیکن اس رقبے کو آباد کرنا چاہیے، اور وہاں پر ایسی فصلیں اگانی چاہیے جو کہ اس زمین کے مزاج کے مطابق ہوں۔ اور جو ہماری بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، بنجر زمین میں آپ دیکھیں اگر کسی جگہ فصل نہیں ہوتی تو وہاں پہ پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ اب تو اتنی ترقی کر چکی ہے پوری دنیا زراعت کے حوالے سے، ایسی کھادیں آ رہی ہیں، ایسے بیج آ رہے ہیں کہ جو مختلف بنجر والی زمینوں میں بھی اگ سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں درخت لگا دینے چاہیے، ہمیں اولیو جو اس کا پودے لگانے چاہیے، تاکہ وہ ہماری زمین اس کے لیے بڑی موافق ہے، تاکہ ہم تیل کی کمی تو پوری کر سکیں۔ اربوں کہ ہم سالانہ اربوں ڈالر کا تیل باہر سے منگواتے ہیں، اور ہماری جو اس وقت جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ریزروز میں بہت کم ڈالرز بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جب اتنی چیزیں درآمد کریں گے، اور ایک زرعی ملک کہلانے والا پاکستان جب زراعت کے شعبے سے جڑی ہوئی چیزیں درآمد کرے گا تو پھر کیا بچت ہوگی۔ اس میں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، پنیر آ رہا ہے، کم از کم اگر ہم ڈیری کو انکرج کرتے ہیں تو ہمیں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں امپورٹ نہیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے، اور اس سے بھی ہمیں زرعی مبادلہ حاصل ہوگا، اور ہمارے اپنے کسان خوشحال ہوں گے، ہمارا اپنا ملک خوشحال ہوگا۔ اور گھروں میں سبزیاں جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ بھی اگانی چاہیے، جس طرح سڑکوں کے ارد گرد کافی زمین خالی پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی خودرو جھاڑی بوٹیاں اگی ہیں کچھ، وہاں پہ بھی ایک کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ڈی سی اوز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور ہمارے سیاستدان ہیں، یہ اپنے اپنے حلقے میں ایک کوئی دن ایسے منائیں کہ وہاں پہ جو خالی زمین پڑی ہے وہاں پہ بیج لگائیں۔ اور میں آپ کو الفیہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو بہت سارے رضاکار اس حوالے سے مل جائیں گے کہ جو یہ کام کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، صرف تھوڑی سی ترغیب کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے، پھر لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک اس وقت مسئلہ ہے سارا، بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا سارا، تو اس کو تفریق کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان تفریق بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی تفریق کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ سارے کام ختم کر کے جو کہ عیاشی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی بے جا قسم کے پروٹوکول، بے جا قسم کے اخراجات، حکومت کو خود آگے بڑھ کر سادگی کی پہل کرنی چاہیے، اور پھر اس سادگی پر اگر حکومت سادگی کی پہل کرے گی تو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، اور وہ جو پیسہ ہم وہاں سے بچائیں گے اس کی سبسڈی دیں آپ کم آمدنی والے لوگوں کو، تاکہ وہ بھی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ اسی طرح پانی کی سطح جو ہے ہمارے ہاں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے یہ بتدریج بہت، پہلے یہاں پہ ہمیں ہزاروں کی ایک اس میں تھا پانی میسر تھا، اب وہ بہت کم اس کا حصہ رہ گیا ہے زمین پر، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس پر کیسے ہم توجہ دے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایسی فصلیں اگانی چاہیے جو کم پانی استعمال کرتی ہیں۔ اب گنے کی فصل جو بہت زیادہ پانی لیتی ہے اور ٹائم بھی بہت لیتی ہے، ایسی فصلیں اگائیں جو سال میں 2 فصلیں دیں اور پانی بھی کم استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈیم
بنانے کا بڑے عرصے سے وعدہ کیا گیا. اب کالا باغ ڈیم کب سے اس پر اتنی سرمایہ کاری ہو چکی لیکن وہ بننے نہیں دیا جا رہا. آپ دیکھیں آپ یہ جگڑ رہے ہیں کہ جی اس سے زمین بنجر ہوگی, تو زمین ارد گرد کی بنجر ہوگی, اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکل آئے گا. زمانہ بڑی ترقی کر گیا, لیکن اگر پانی ختم ہو جائے گا تو ہم پیاسے تو مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اگر پانی نہیں رہے گا, ریسورسز نہیں رہیں گے, معیشت تباہ رہے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسی پر لڑتے رہیں گے, میرا خیال ہے کہ ریاست کو اس حوالے سے اپنی ریٹ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, اور ضرور یہ ڈیم جو ہیں کالا باغ ڈیم سمیت باقی ڈیم بھی بنانے چاہیے. اور جو یہ ہمارے ہاں, میں پچھلے دنوں فیصل آباد کی تو میں نے دیکھا سڑک کے ارد گرد اور باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ سفیدے کے اور کچھ ایسے پودے لگائے گئے کہ جو پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ان پودوں کو فوری طور پر ہمیں کاٹ دینا چاہیے اور وہاں پہ ہمیں پھلدار درخت لگانے چاہیے تاکہ پانی کی بچت ہو سکے. اور دوسرا حکومت نے اچھا کیا ہے کہ شام کو بازار بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, لندن میں اکثر ہر سال ہی جانا ہوتا ہے تو 7 بجے ان کے سارے پارکس, ان کے دکانیں, ہر چیز بند ہو جاتی ہے. صرف ان کے جو پب ہیں یا ہوٹلز ہیں, اس طرح کی کھانے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کھلی رہتی ہیں. جہاں لوگ سینٹرل جو اس میں جاتے ہیں لنڈن میں, تو وہ ہلا گلا کریں, لیکن باقی ہر چیز وہاں پہ بند ہے. تو وہ بھی بجلی بچانے کی بھی ایک اس میں ہے. اور دوسرا امن و امان کے حوالے سے بھی یہ بڑا بہتر ہے کہ آپ شام کو جلدی بازاروں کو بند کریں تاکہ لوگوں نے جو شاپنگ کرنی ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے. اب جو دکانیں 12-1 بجے کھلتی ہیں وہ صبح 8 بجے کھلیں, اور دن کی روشنی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے. جو ہمارے تاجر بہن بھائی ہیں ان کو بھی تھوڑا اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اگر وہ شروع دن کے آغاز میں اپنے کام کا آغاز کریں گے. ہم جیسے ملک کو تو 6 بجے آفیسز اور یہ سارے کام شروع کرنے چاہیے, کیونکہ جس ملک میں 4:30 بجے صبح کی نماز ہو جاتی ہے وہاں پہ تو 6 بجے زندگی اور 6:30-7 بجے دفتر شروع ہونے چاہیے. لیکن اتنی اگر دوپہر کو ہم کام شروع کریں گے تو پھر رات گئے تک کام ہوتا رہے گا, اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر انداز ہوں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اسے سنوارنا ہے, اور اگر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور مل کر کوئی ایسی پلاننگ کریں گے تو وہ ہماری اپنی خوشحالی کے لیے بھی ممکن ہوگی اور ملک کی خوشحالی کے لیے بھی. آباد رہیں.